अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। मौजूद है मेरे साथ डॉक्टर बाबर आवाज। नाज़रीन, सऊदी अरब में शहबाज शरीफ का ठंडा यख इस्तकबाल, इसकी कहानी हम आज आपको सुनाते हैं। हुआ क्या वहां पर, क्या अमूर खारजा सूबाई महकमा है और एटमी रियासत को 679 दिनों में भी वजीर दिफा मिला ना वजीर खारजा, ये क्या माजरा है? जुडिशल कमीशन और अंडर 19 टीमें, जी हाँ, पाकिस्तान में सेंसरशिप का नया आगाज, साइबर क्राइम बिल के बारे में आपको बताएंगे हम आज। हुकूमत सेंसरशिप पर उतर रही है, ये क्या है, ये क्या माजरा है, कानून इस बारे में क्या कहता है, ये जरूर जानिएगा। एम आलम से बुसरत आलम तक, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हाँ, भारतीय मकबूज आबादी में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की नई लहर, इस बारे में सब सुन रहे हैं, लेकिन इसका एक और एंगल भी हम आपको बताएंगे। जनाब, 30 दिन में भारत ने 2 दफा पेट्रोल सस्ता कर दिया, कैसे? पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हो सका। PIA का बोइंग 13 लाख में, कार 18 लाख में। बाबर साहब, बहुत ही मजेदार कहानियां हैं, यानी कि मजेदार हम इस तरह से कह सकते हैं कि उनको सुन के तकलीफ भी होती है। लेकिन पहले हम जरा बात कर लेते हैं सऊदी अरब में ये क्या माजरा है। शहबाज शरीफ साहब का बड़ा ही ठंडा इस्तकबाल हुआ, क्या हुआ वहां पर? देखिए, सैराब में इतनी ठंडक वैसे होती नहीं है लेकिन अगर हो तो उसकी वजूहत होती। दूसरा, जो आपने पहले बात कही ना, कहा कि जी बहुत मज़ेदार कहानी है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को मईशत चरने के लिए, माल चरने के लिए अपनी चरागाह समझते हैं और पाकिस्तान में माल रखने को अपनी तौहीन समझते हैं, पाकिस्तान के बैंकों को गैर महफूज समझते हैं। आपके आज के कॉलम में भी आपने इस बात का जिक्र किया है। पाकिस्तान के मालियाती इदारों को भी यूं समझते हैं कि जिस तरह से ये किसी काम के इदारे नहीं हैं। बदकिस्मती की बात है ये। इधर हम जरूर आते हैं और हम हर दफा ही आते हैं। उसका सबब ये है कि जो कुछ होता है उसके ऊपर बात न करना, बाकी तो फिर मदा सराई हो सकती है, या कसीदा लिखा जा सकता है, या हिजो लिखी जा सकती है, और या नोआ लिखा जा सकता है। लेकिन जो इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान के हवाले से आलम अरब में और सारी दुनिया में, वो एक बड़ी खतरनाक बात है। अच्छा, उसको थोड़ा सा खोलते हैं बात को। सही। मसलन जो मिडल ईस्ट है वो स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग एलाई हमेशा से रहा है, और ख़ास तौर पे शहीद भुट्टो साहब के ज़माने से। अब ये सूरत हाल है कि उसको मिडल ईस्ट को जो इस वक्त क्राइसिस दरपेश है, जिसको यमन का क्राइसिस कह लीजिए बाय एंड लार्ज, बहुत सारे दूसरे प्लेयर भी हैं और ममालिक भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उस हवाले से पाकिस्तान की रियासत के पास गुफ्तगू के लिए कौन बाकी रह गया? ये बड़ा अहम सवाल है कि पाकिस्तान की एटमी रियासत आज रात को, जब हम बात कर रहे हैं तो अब से तकरीबन 3.25 घंटे बाद 680 दिन हो जाएंगे नई जमहूरियत को। इन 680 दिनों में पाकिस्तान के पास एक फुल टाइम वजीर खारजा मौजूद नहीं। बिल्कुल, वज़ीर आज़म साहब के पास है ये बुरुंडी, टम्बकटू, रवांडा, वो रियासतें जो चंद खेतों पे मुश्तमिल हैं, चंद तहसीलों पे मुश्तमिल हैं, उनके पास भी ये वजीर है, हमारे चंद हजार पे मुश्तमिल हैं, चंद लाख पे मुश्तमिल है, वहां पे वजारत खारजा भी है और वजीर खारजा भी है, और सारी दुनिया में वो अपनी बात करते हैं। सही। अच्छा, हम क्या करते हैं? वो कहते हैं ना, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं, हम ये करते हैं। अच्छा, क्यों बाबर साहब, वजह क्या है ना होने की? अच्छा, ना होने की वजह तो मैं वजीर आजम से पूछ सकता हूँ ना, कौम भी उधर ही देखती है, कहती है वजीर आजम आप बताइए कि खास वजह होती है इसकी? जी, वजह तो है, वजह जो वजह मुझे पता है वो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले जानने वाली बात यह है कि खारजा वो महकमा है जिसके बारे में जब शेख मुजीबुर रहमान ने अपने 6 नुकात दिए पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, तो उस वक्त वो कहता था कि जो 6 महकमे आप सूबों के हवाले कर दें, उसमें से एक वजारत खारजा थी। आज क्या बदबख्ती है इस पाक सरजमीन की कि आज पाकिस्तान के पास गुफ्तगू के लिए एक वजीर आला साहब बचे। अभी आपने वही बात की ना वजारत खारजा की, तो अभी देखे गए हमारे वजीर आला साहब शहबाज शरीफ साहब, क्या वो सूबे के वजीर आला है या वजीर खारजा है मरकज के? मुझे उनकी आनियों जानियों पे कोई एतराज नहीं है। वो लेकिन बाकी लोगों का क्या कसूर है? सिंध के, बलूचिस्तान के, आपके KPK के, वो क्यों नहीं जाते? सिर्फ वजीर आला शहबाज शरीफ साहब क्यों? एक बात, लेकिन अगर ये सारे बोले ना, कम से कम उतना जितना मैडम आप बोल रही हैं कि हमारा क्या कसूर है, फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, वो खुद भी नहीं बोलते, ये भी एक अलमिया है, मुका है ना। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में आप फेडरेशन के सारे यूनिटों को मुसावी हकूक देते हैं, उनकी नुमाइंदगी मुसावी होनी चाहिए। अगर
ضروری بات کرنی ہے سعودی عرب سے یا کسی دوسرے برادر اسلامی ملک سے یا کسی اور ملک سے بھی بات کرنی ہے تو آپ باری باری سب کو بھیجیے. اب ایک اور اس کا پہلو جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب سعودی عرب کے حوالے سے جو قرارداد ہوئی اس پہ تقسیم ہے سرکار کی صفوں میں, سرکاری پارٹی میں بھی, سرکاری کابینہ میں بھی. اس تقسیم کا اظہار مختلف طریقے سے ہوتا رہتا ہے. کبھی وزیر خارجہ کا کردار وزیر داخلہ کو ادا کرنا پڑتا ہے, کبھی وزیر خارجہ جو مذہبی امور کے وزیر صاحب ہیں وہ وزارت خارجہ پہ گفتگو کر رہے تھے, ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم جا رہے ہیں, ہم آ رہے ہیں. اچھا, کبھی ایک اور انتہائی غیر ذمہ داری سے بات کرنے والے ڈپٹی منسٹر ہیں وہ خارجہ امور کے اوپر بولتے ہیں. لیکن کیا پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے خارجی امور کو سمجھتا ہو, جو پاکستان کی خارجی طور پہ نمائندگی کر سکے, جو پاکستان کے لیے درست انگریزی لکھ سکتا ہو, جو پاکستان کے لیے اچھی اردو بول سکتا ہو, جو پاکستان کے لیے پاکستان سے باہر جا کے اس کی وکالت کر سکتا ہو اور اس کو ریپرزینٹ کر سکتا ہو, اس کی نمائندگی کر سکتا ہو؟ یہ سوال تو اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. آپ نے جو کہا کہ کیوں نہیں لگایا جاتا, جو اسلام آباد میں بیوروکریسی کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کچھ محکمے وزیر اعظم بوجو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. ایک ان میں سے وزارت خارجہ ہے, تاکہ جس ملک سے ہم نے کاروباری سودے کرنے, بڑی وجہ تو یہ بتائی جا رہی ہے, اس ملک کے جب دورے ہوتے ہیں تو اگر وزیر خارجہ ایک فل ٹائم ہو تو پھر وہ اپنی ٹیم کارو آؤٹ کرتا ہے, وہ ایک خارجہ سیکرٹری لگاتا ہے, وہ ایکسٹرنل ڈی جیز لگاتا ہے, وہ پھر ریجنل ڈی جیز لگاتا ہے, وہ پھر اپنی بات کرتا ہے, اس لیے وہ وزیر اعظم کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اسی طرح سے اگر وزیر دفاع کوئی اور آ جائے تو پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ فوج کے ساتھ ملے گا, وہ فوجی اداروں کے ساتھ ملے گا, وہ انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ ملے گا. تو اس طرح سے وزیر اعظم کے نیچے سے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید کرسی تھوڑی سی کھسک جائے گی, انچ صحیح, آدھا انچ صحیح, لیکن بابر صاحب میں سچویشن ویسی کریٹ ہوتی ہے نا جیسی جب وزیر داخلہ صاحب بیان دیتے ہیں اور اس کے بعد وزارتی بیان جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دینا پڑ جاتا ہے. وزارتی بیان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا, پھر پہلا جو بیان آیا لوگ اسی کو دیکھتے ہیں. وزارتیں آپ جتنی مرضی کریں, آپ کو پتہ ہے جس کے خلاف خبر غلط لگتی ہے اخبار کے پہلے صفحے پہ لگتی ہے, جب وہ وضاحت دیتا ہے تو بیچارہ 8ویں صفحے پہ خبر لگی ہوتی ہے, اتنی سی کون پڑھتا ہے اس کو. اب اس میں سے جو ایک اور پہلو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کام نہیں ہو رہے بلکہ دنیا کے بارے میں جو ہمارا رویہ ہے غیر سنجیدہ. اس طرح پتہ لگتا ہے کہ ہم علیحدہ کسی سیارے کی مخلوق ہیں جس میں نہ کسی نے آنا ہے, نہ کسی نے جانا ہے, نہ کسی نے دیکھنا ہے, نہ کسی نے پوچھنا ہے, نہ کسی نے ہم سے سلام دعا کرنی ہے. اس لیے اچھا, پھر جو وزارت قانون میں وزیر قانون نہ لگانے کی وجہ اور ایڈیشنل چارج دیا گیا وزیر غلط اطلاعات اور سرکاری نشریات کو, وہ بھی یہی وجہ ہے کہ سارے کا سارا اس پہ. اور دیکھیے آپ پنجاب میں گورننس کا طریقہ کیا ہے, مجھے بہت رحم آتا ہے اپنے اوپر بحیثیت پنجاب کے شہری کے, کبھی کبھی پارلیمنٹیرین سینیٹر کے بھی, کہ 32 سال سے جس ٹیم کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا موقع دیا کہ مغل شہنشاہوں میں سے بھی صرف 3 کو اتنا موقع ملا ہے, مغل بادشاہوں میں سے. اور ہندوستان میں کوئی بادشاہ نادر شاہی سکے سے لے کر اور چمڑے کا سکہ چلانے والا اس تک جتنے بھی آئے, کسی کو اتنا موقع نہیں ملا جتنا موقع ان کو ملا ہے. لیکن ہر جگہ یہی کوشش کی گئی ہے کہ جو امپورٹنٹ وزارتیں ہیں اس کی ٹوپی میرے سر پہ رہے اور وہ سارے کے سارے تاج جتنے پہنے جا سکتے ہیں ہمارے سر پہ رہے. صاحب ابھی وہ دفاعی اداروں کی جو میٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ بھی نواز شریف صاحب تھے اور ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب تھے شہباز شریف صاحب. اب یہ موقع ہے بولنے کا کہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بولتا, سندھ کا وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بولتا, کشمیر کا پریزیڈنٹ کیوں نہیں بولتا, اور جو کیئر ٹیکر ہے گلگت بلتستان کا وہ کیوں نہیں بولتا, فاٹا کا چیف کمشنر کیوں نہیں بولتا, اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے وہ کیوں نہیں بولتا. اب یہ سارے پہلو اپنی جگہ, لیکن ایک بات جو جس میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کو, وہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ خدا را پاکستان کو اس قدر نااہل لوگوں کی سرزمین ثابت نہ کیجئے وزیر اعظم صاحب, حکومت صاحبہ, کابینہ صاحب, اسٹیبلشمنٹ صاحبہ, کہ یہاں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو نمائندگی کر سکے. افغانستان میں وزیر خارجہ آپ کو ملتا ہے, بنگلہ دیش میں آپ کو وزیر خارجہ ملتا ہے, آپ کو نیپال میں وزیر خارجہ ملتا ہے, آپ کو سکم اور بھوٹان جیسے اتنی چھوٹی لینڈ بلاک جو جگہیں وہاں بھی ملتا ہے, لیکن پاکستان میں نہیں ملتا. اور اس کی وجہ سے پھر ہمارے تعلقات
میں خراب ابہام آ ہوتے رہا ہیں. ہے, ہاں, ابہام آ رہا ہے. اور بار بار دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ کلیئر کیا جائے. میں ابھی خرابی پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن ابہام پہ میں رک اور جاتا ابہام ہوں. بہت خطرناک ہوتا ہے. ابہام ایک اچھی چیز نہیں ہے. اچھا بابا صاحب, 679 دن ہو گئے لیکن ہمیں وزیر دفاع, وزیر خارجہ نہیں ملا. ہماری یہ وزارتیں ہیں جو خالی ہیں, یہ ہم نے ایک سوال رکھا ہے, اس کو ضرور پلیز حل کیجئے. بابا صاحب آگے ذرا بڑھتے ہیں. آزادی رائے, اظہار رائے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ بل آیا بھی, سائبر بل. کیا کہتے ہیں آپ, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ بل جو ہے یہ آزادی اظہار خیال کو متاثر نہیں کرتا؟ دو چیزیں متاثر کریں گی پاکستان کے نیئر فیوچر کو. ایک تو جوڈیشل کمیشن بیٹھا ہے. جوڈیشل کمیشن میں جو وکیلوں کی رائے ہے, میں تو اس دن پشاور کے چیف جسٹس کے پاس ایک مقدمہ کرنے چلا گیا تھا, اور اس لیے میں جوڈیشل کمیشن کی ہیئرنگ خود جا کے نہیں سن سکا. میرے چیمبر کے میرے کولیگ بھی موجود تھے, باقی بھی تھے. سب کہتے ہیں کہ بہت ساری ٹیمیں ایسی ہیں جو انڈر 19 لگ رہی تھیں اس دن. اچھا, بلکہ اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. یہ ہاں, اس کے بارے میں بتائیں کیا چل رہا ہے. انڈر 19 ٹیم سے مراد یہ ہے کہ جو ٹیم تیار نہ ہو, جس کا بریف مکمل نہ ہو, جس کی فائل گھر رہ جائے, جو تیاری کرنے کے لیے چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہو کے یوں کر کے ورق الٹے, اس کو انڈر 19 کہا جاتا ہے. یہ تین طرح سے بڑا امپورٹنٹ کمیشن ہے. پہلا تو وہ کہ جو کہا عمران خان نے, اس کمیشن کو تشکیل دیا مجبوراً حکومت نے, اور تشکیل دینے سے پہلے بھی بعد خرابی ہے بسیار. 2 درجن کے قریب پاکستانی شہری شہید ہو گئے, سینکڑوں ہمارے شہری زخمی ہو گئے, ہزاروں ہمارے شہری گرفتار ہو گئے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان لوگوں کے ذاتی نجی املاک کا بھی ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے یہ کمیشن, اب چلے کمیشن بن گیا. دوسرا یہ ہے کہ کوئی وے فارورڈ بھی اس قوم کو کبھی ہم نے دینا ہے, کسی مسئلے کا کوئی مستقل حل بھی ہم نے نکالنا ہے کبھی. یہ پہلا موقع ہے جب پاکستان میں ایک چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں کمیشن موجود ہے. وہاں آپ خرابیوں کی ایک پوری فہرست نہیں, ٹری بنائیے کہ یہ خرابیاں تھیں, یہاں سے چلیں, اس طرح آئیں نیچے اور یہاں پہنچی, اور پھر اس کے ساتھ آپ وے فارورڈ کی ایک ٹری بنائیے کہ یہ اس مسئلے کا حال ہے, آئندہ سے پاکستان میں جو الیکٹورل ریفارمز ہیں اس طرح سے ہوں گی, 62-63 پہ عمل درآمد اس طرح سے ہوگا, جو ڈبل شہریت والا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا, جو قرضہ کھا کے مکر گیا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا, جو نااہل ہے اس کو اس طرح سے روکا جائے گا, ووٹ کا تقدس اس طرح سے بحال کیا جائے گا. یہ ایک بہت بڑا موقع ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس. لیکن جو کچھ وہاں پہ ابھی تک داخل ہوا ہے, میں نے چیزیں دیکھی ہیں کہ کیا وہاں پہ جو داخل کروایا سب نے, وہ صرف الزامات ہیں, ثبوت نہیں ہے, در الزامات ایک دوسرے کے اوپر نا. صحیح. اور جو ثبوت ہیں اس کے بارے میں موقع لیا ہے پی ٹی آئی نے کہ 1 ہفتے کے اندر وہ ثبوت پیش کریں گے. لیکن دو طرح کے ثبوت تو پہلے ہی موجود ہیں. اب جو چور اپنا کھرا نہیں چھوڑ کے گیا, ساتھ اپنا شناختی کارڈ پھینک کے گیا, ادھر کسی کا دھیان نہیں جا رہا. میں آپ کے 2 حوالے دے دیتا ہوں. اس وقت جتنے بھی آروز تھے ان کا سوال زیر بحث ہے. آروز کو تو فریق بنائیے, ان سے پوچھئے آپ کو کس نے کیا کہا, ان کو کٹہرے میں لائیے, کھڑا کیجئے, آپ ان سے سوال ہونے دیجئے. پاکستان میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے, ان کو ذرا آپ کٹہرے میں لائیے. ایک پہلو یہ ہو گیا. دوسرا, جو انتخابی ریکارڈ ہے آروز کا, وہ کچھ 70-75 ہزار ٹوٹل کاغذات ہیں جن کو دیکھنا پڑے گا. لاکھ سے بھی کم کاغذ ہے, 45 دنوں میں نہیں, وہ تقریباً 15 دنوں میں دیکھے جا سکتے ہیں, نہیں تو 40 دنوں میں آپ دیکھ لیجئے. ان پہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. ایک اور طریقہ بھی ہے آسان فیصلے کا. میرا یہ خیال ہے کہ آسان فیصلہ لازماً وے فارورڈ کے طور پہ کرنا چاہیے. ایک اختیار اس طرح سے کمیشن کو ملتا ہے. ایک وہ اختیار یہ ہے کہ کمیشن یہ کہہ دے, ایک آسان سات بات, میں سجیسٹ نہیں کر رہا, میں تبصرہ کر رہا ہوں, اور میں رک رہا ہوں تبصرے میں, ورنہ اس سے آگے بھی باتیں ہیں کرنے والی, اس لیے کہ فیصلہ کمیشن نے کرنا ہے. ایک راستہ یہ ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے وے فارورڈ کہ ساری سیاسی جماعتیں آ کے کہہ رہی ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, کہہ رہی ہیں نا ساری, سب کے لیڈروں کا بیان لکھا جائے گا, سب کے لیڈروں کا موقف پیش ہوگا. لکھنے کے بعد کمیشن کہے, چونکہ سب نے, ایک وے فارورڈ یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ سب نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے, تو اس لیے پاکستان کے لوگوں کا حق ہے ان کو دوبارہ مینڈیٹ لینے کا اور دینے کا موقع ملے. Let's there be another election which is free, This can be another fair, way. yes. This can be another way. Yes. چلے ٹھیک ہے, چلے ابھی جیسے جیسے جوڈیشل کمیشن میں مزید چیزیں سامنے آئیں گی ہم ان پہ تبصرہ کرتے رہیں گے. بابا صاحب ذرا واپس آتے ہیں سائبر بل کی طرف. سائبر بل میں جو میں نے اس کو پڑھا, مجھے دیکھ کے ایسے لگا کہ بہت سخت باتیں کچھ کر دی گئی ہیں ایسی جن کے اپلائی ہونے کے بعد جو آزادی اظہار خیال, جسے میں بار بار کہہ رہی ہوں, وہ بہت متاثر ہو جائے گا. اچھا جی, آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں کچھ حلقے ایسے ہیں, ان میں ایک مخصوص طرح کے لکھنے والے
رپورٹنگ کرنے والے بھی موجود ہیں, تبصرے کرنے والے بھی موجود ہیں, سیاست کرنے والے بھی موجود ہیں, اور پاکستان میں دھاندلی کرنے والے بھی موجود ہیں, پنکچر لگانے والے بھی موجود ہیں. وہ سوشل میڈیا سے بڑے تنگ تھے. اچھا, ان کو ایک آرڈر چاہیے تھا, وہ کہتے ہیں نا جو زبان بولے گی پتھر کی بنا دی جائے گی. اور لیکن اس کے مقابلے میں بھی ایک اور شعر بھی ہے. یہ راستہ یہ ڈھونڈا گیا کہ جو زبان بولے اس کے پتھر کی بنا دو زبان. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں اگر کوئی قانون لاتے ہیں تو آپ کا آئین یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی ایک طبقے کے لیے ہو. اب یہ جو سائبر کرائم بل سے بڑا کرائم ہے لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنا, جو ہر گورنمنٹ کرتی ہے, یہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں. صحیح. وہ پرائیویسی آف پرسن, پرائیویسی آف انڈیویجول, پرائیویسی آف فیملی, یعنی جو ہمارے راز ہیں چھوٹے موٹے, ان چیزوں کو بھی روکا جائے. اپنے ٹیپ کر کے سنتے ہیں پھر. صحیح. اچھا بابا صاحب ذرا بتا دیجئے گا ناظرین کے لیے بھی کہ اس میں بل میں ہے کیا کیا چیزیں. پہلا یہ ہے کہ اس بل کے مطابق یہ اختیار ہو جائے گا کہ گورنمنٹ اور سرکاری ادارے کسی بھی جو فیس بک اکاؤنٹ ہے اس میں مداخلت کر سکتے ہیں, کسی بھی ٹویٹر میں وہ مداخلت کر سکتے ہیں, کسی تصویر جس میں نیچے کارٹون ہوتا ہے اوپر ہمارا سر لگایا ہوتا ہے. یار ہمارا 5 سال میڈیا ٹرائل ہوا, ہم تو کبھی نہیں روئے, آپ رو پڑے. صرف 600 اور اس پہ تو بڑی سخت سزا بھی رکھی ہے 80 دنوں میں 3 سال ایک طرح کے جرم ان کی سزا ہے اور 7 سال دوسری طرح کے جرم ان کی سزا ہے. بیسیکلی میں نہیں سمجھتا کہ اس کو تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ آئے گا بل لازمی طور پہ جب پارلیمنٹ کے اندر آئے گا تو مجھے یقین ہے, نیشنل اسمبلی کا تو مجھے نہیں پتا وہاں کس طرح کا مکہ ہے, سینٹ میں 100% مکہ ہم نے کبھی بھی نہیں ہونے دیا. لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, لوگ بولتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور پارلیمنٹ میں تو آپ دیکھ لیجئے نا جی, جنہوں نے قرارداد پیش کی, پاس کی, کس نے پیش کی یمن والی قرارداد؟ وزیر نے. کس نے پاس کروانے کے لیے ایوان کو کہا؟ وزیر نے. کس نے قرارداد پڑھی؟ وزیر نے. اب وہ اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں جیسا ان کو پتہ ہی نہیں لگا, بیچارے سو رہے تھے اور قرارداد پاس ہو گئی. اچھا, اب یہ جو ہو رہا ہے یہ ہے, میں اس کو پاکستان میں سینسرشپ کی کوشش ایک قرار دیتا ہوں. اس کو کہا یہ گیا ہے کہ ایک جگہ اگر کوئی کارٹون کسی کا بن گیا یا کوئی انڈیسنٹ تصویر کسی کی بنا دی گئی, تو انڈیسنٹ تصویر یہ ہوتی ہے جس کے بال نہیں ہیں وہاں آپ وگ لگا دیں, جہاں بال ہیں وہاں آپ پگڑی لگا دیں, یہ بھی انڈیسنسی ہوگی. لیکن اسے بہت نیگیٹو ٹرمز میں یوز بھی کیا جاتا ہے نا. ایک مونچھ آپ ہٹا دیں. اچھا, دوسرا یہ ہے, یہ سارے کارٹون جب ٹیلی ویژن پہ چلائے جائیں گے تو وہ جرم نہیں ہوگا. یہ بھی تو ایک کانٹرڈکشن ان ٹرم ہو گئی نا جی. صحیح. یہ جب کارٹون, میرا کارٹون آپ کا کسی اور کا بنے گا جو پبلک لائف میں ہے ٹیلی ویژن پہ, تو اس وقت تو یہ جرم نہیں ہے. لیکن ٹیلی ویژن والوں کو اور پرنٹ میڈیا کو خوش نہیں ہونا چاہیے. میں صحافتی تنظیموں کو, پاکستان میں جو این جی اوز کام کرتی ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے, ان کو, سیاسی جماعتیں جو فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے بولتی ہیں, ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ سینسرشپ کا نقطہ آغاز ہے. پہلے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ باقاعدہ کوئی آرگنائزیشنز نہیں ہیں ٹویٹر والوں کی کہ پہلے ہمارے یوٹیوب بند, پہلے اس پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. پہلے اگر اس پہ حملہ کامیاب ہو گیا, کوئی نہ بولا یا مزاحمت نہ ہوئی, تو پھر آئیں گے ٹیلی ویژن کی طرف اور پھر آئیں گے اخبار کی. تاریخ ہے اس ہم دوبارہ اپنے ماضی کی طرف پلٹ جائیں گے. گورنمنٹ نے ایک اخبار میں جا کے 90s کے اندر جا کے باقاعدہ راولپنڈی میں, گوالمنڈی میں یہ واقع ہوا, لاہور والی گوالمنڈی پنڈی والی میں, کہ جا کے نیوز پرنٹ چھینا پولیس نے. بالکل صحیح. اور ہاں ایسا بھی ہوا اور آمریت کے دور میں ایسا ہوا. ناظرین یہاں پہ ہم بریک لیں گے اور بریک سے جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم بات کریں گے کشمیر میں نئی لہر جو ہے آزادی کی اور پاکستان سے محبت کا جس طرح سے اظہار کیا گیا اس پہ بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے پی آئی اے کا بوئنگ جو کہ 13 لاکھ میں فروخت کیا جا رہا تھا, یہ کیا ماجرا ہے؟ کار 18 لاکھ میں پی آئی اے کا طیارہ جو ہے آپ نچکاری کریں, لیکن خدارا ایسے تو نہ کیجیے.
جی ناظرین، یہ آپ نے ایکسکلوسیو ویڈیو دیکھی، کس طرح سے محبت کا اظہار کیا جا رہا تھا. بابر صاحب، کشمیر میں ایک بار پھر سے جو آزادی کی لہر ہے ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ سے ہی موجود ہے، لیکن اس وقت ایک اور ہی جوش نظر آتا ہے. اور یہ ویڈیو کے بارے میں بتائیے گا، کب کی ہے، کہاں کی ہے، کیا موقع ہے یہ تازہ ترین ویڈیو ہے اور اس سے پہلے میرے جو جذبات ہیں وہ یہ ہیں کہ پوری قوم کے جذبات ایسے ہی ہیں. میرے خیال میں کشمیر کے ساتھ ہیں ہم سارے کے سارے، اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. کشمیر کی آزادی تک حق خود ارادیت پلیبسائٹ، اس کو جب تک سیلف ڈٹرمنیشن کا حق نہیں مل جاتا کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں اس وقت تک. اور وہ فیصلہ یقیناً پاکستان ان کا وکیل ہے، ریجنل بین الاقوامی، اقوام متحدہ سے لے کے اس ایشیا تک اور ساری دنیا تک. جو یہ ویڈیو ہے جی، یہ مسرت عالم صاحب جب رہا ہوئے، کشمیر میں تازہ 2 نوجوانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے خلاف ایک اپرائزنگ ہے اور اس میں سید علی گیلانی صاحب بھی ہیں. یہ جب رہا ہو کے آئے تو یہ نعرے لگائے گئے. یہ نعرے لگنے کے بعد جو کشمیریوں کا جذبہ ہے، کوئی ہوتا ہے نا، ایک دفعہ آپ کو یاد ہے ایم عالم ہوتے تھے ہمارے 1965 کے، جو پی آئی اے اس کے ایئر فورس کے ہیرو تھے ہمارے، اور اس وقت جو طیارے تھے ہمارے، ان کو 1965 میں اڑانے والے کہیں یونس حسن، کہیں رفیقی، کہیں ایم عالم، اس وقت لوگ نعرے لگایا کرتے تھے. اس طرح کا جذبہ تھا یہ جذبہ جو آپ نے ابھی دیکھا. یہ جذبہ اس لیے ہے کہ ہندوستان نے وہاں لاکھوں فوجی رکھ کے لاکھوں شہید اور ان کے قبرستان بھر دیے، لاکھوں زخمی کیے، اور خواتین کے خلاف بھی بڑے جرائم ہوئے، بچوں کے خلاف جرائم ہوئے، وادی اور وادی سے باہر سے لوگوں کو لا کے وہاں پہ ان کی زمین پہ قبضہ کروانے کے جرائم بھی ہندوستان مسلسل سرزد کر رہا ہے. اس کے 2-3 پہلو اور ہیں جن پہ میں شارٹ تبصرہ کرتا ہوں. پہلا پہلو، حق ہے کشمیریوں کا کہ وہ نعرہ لگائیں. انہوں نے کبھی ہندوستان زندہ باد کا نعرہ تو نہیں لگایا نا. بڑا اس پہ انڈیا کے میڈیا بھی آپ کہیں گے یہ گھس بیٹھی ہیں اور یہ مداخلت کار ہیں. بھارت والوں، میں تم سے جواب مانگتا ہوں، دنیا سے میں جواب مانگتا ہوں، میں اقوام متحدہ سے جواب. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھارت کا جس کو آپ زبردستی شہری بنا رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ تیرا میرا کیا ایمان پاکستان پاکستان، تیری میری ہے یہ جان پاکستان پاکستان، اور تیرا میرا کیا ارمان کشمیر بنے گا پاکستان. اب یہ وہ جو آواز ہے، اس کو کسی طریقے سے بھی دبایا نہیں جا سکتا. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے جواب میں ہندوستان کے اندر مودی کے جو حامی ہیں، آر ایس ایس وغیرہ اور 2-3 اور تنظیمیں، انہوں نے ہندوستان کے کئی صوبوں میں، جن کو وہ ریاست کہتے ہیں سو کالڈ، ان ریاستوں کے اندر انہوں نے ایسے مظاہرے شروع کیے ہوئے ہیں. پاکستان کے جھنڈے کو نظر آتش کیا ہے، ڈیسیکریشن ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے پاکستان کے پرچم کی. بالکل. اچھا، اب میں اس پہ ایک کامنٹ میں کرنے لگا ہوں جو کامنٹ لوگ نہیں کرتے. بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات اپنی جگہ، جب ایسا کام پاکستان کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا اکثر، لیکن جب ایسا کام کوئی پاکستان کے اندر موب کرے تو وہ کہتے ہیں پاکستانی ٹیررسٹ، وہ کہتے ہیں مسلم ٹیررسٹ، وہ کہتے ہیں کشمیری ٹیررسٹ. آج بھارت دنیا کو جواب دے اور ہمیں بھی جواب دے، اور یہاں پہ بڑا ہم کمی محسوس کریں وزارت خارجہ کی، ہمیں بھی جواب دے کہ کیا وہ دہشت گرد نہیں ہیں جو ایک آپ کے پڑوسی ایٹمی ریاست کا پرچم لے کے اس کو جلا رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ اس کی ذمہ دار بھارت کی حکومت ہے، بھارت کی سیاسی اشرافیہ جو اقتدار میں ہے. اور وہ کیسے، میں یہ بھی بتا دیتا ہوں. اس کا اگلا پہلو جو میں کرتا ہوں لوگوں کے سامنے پیش، وہ یہ ہے کہ بھارت کی حکومت کے بڑوں نے بیان دیے کہ ہم اپنی سرزمین پہ، یعنی جو متنازع علاقہ ہے، اس کو انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگنے دیں گے. نعرہ تو لگ گیا، نعرہ لگ گیا، اپنی طرف سے انہوں نے وہاں پہ الیکشن کرانے کی کوشش کی، کٹپتلی حکومت بنائی، لیکن لوگوں کو دبا نہیں سکے. لوگوں کے جذبات کو آگ لگ گئی ہے، اس آگ کو اب روکا نہیں جا سکتا. اور ایک اور پہلو جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، وہ آپ نے چھیڑا، بلکہ وہ پہلو یہ ہے کہ ہماری، آپ نے کیا کہا، وزارت خارجہ کدھر ہے یہاں پہ؟ ہم اس کی بڑی کمی محسوس کریں. پہلے بیان میں آپ نے کہا تھا وزارت خارجہ کہاں کھڑی ہے؟ کھڑی نہیں ہے، لیٹی ہوئی ہے. اور لیٹی بھی نہیں ہے، آرام کر رہی ہے، اور آرام بھی نہیں کر رہی، نیند کر رہی ہے، اور نیند بھی نہیں کر رہی، گہری نیند کر رہی ہے، اور یہ جاری رکھے گی. اس کا سبب ہے، میں ایک بات تھی، میں اس کو کھول ہی دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارے جو آدھا نام میں لیتا ہوں، ملک صاحب ایک ہمارے ہوتے تھے ہندوستان کے اندر، ہمارے وہ سفیر رہے.
آج ایک سرکاری بزنس مین اس میں سرکاری بزنس مین کا لفظ میں نے استعمال کیا پاکستان میں، ان کے وہ ملازم ہو گئے، ہندوستان میں ان کے لابیسٹ ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے سفارتکار کو جو پاکستان کے خرچے پہ پلا ہو، پاکستان کے خرچے کے اوپر اس نے سفارتکاری کی ہو، نام کمایا ہو، عزت کمائی ہو، اور پھر پاکستان کے کسی آدمی کا ملازم بن کے وہ اس ملک میں جس ملک میں وہ پاکستان کی طرف سے سفارتکار رہا وہاں اس کا کاروباری ایلچی بنے۔ ایسی ملازمت یہ وہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یہ وہ رزق ہے جس سے منع کرایا تھا۔ بھارت کا تو جو رویہ ہے متعصبانہ، اس سے تو ہر کوئی واقف ہے، چلیے یہ تو ایک بات ہے، لیکن اس وقت جو ہم خاص طور پہ کشمیر میں یہ نئی لہر آزادی کی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی میرا ایک سوال ہے کہ یہ اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی خاص وجہ دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ آزادی کی لہر کبھی ختم نہیں ہوئی، آزادی کی لہر چلتی رہتی ہے، آزادی تک جاری رہے گی۔ اور اس کی جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک ایسی حکومت آئی ہے جو مسلم مخالف، کشمیری مخالف، آزادی مخالف، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑے ہارڈ لائنر ہیں، یہ بڑی اگریسو، اور جس آپ نے کہا متعصب، اس کے لیے صحیح لفظ میں استعمال کروں گا، متعصب قسم کی یہ حکومت ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ لیکن ایک اور جو پہلو بہت امپورٹنٹ نظر نہیں آ رہا اس وقت لوگوں کو، لیکن آئے گا کچھ دنوں میں، کہ جو ایشیا کے اندر جس طرح کے حالات ہیں اس پرسپیکٹو میں میں کشمیریوں کی جدوجہد کو دیکھتا ہوں۔ ساری جگہ پہ دبے ہوئے لوگ اٹھ رہے ہیں، اور اکثر ایشیا کے ملکوں میں، افریقہ کے ملکوں میں مسلح جدوجہد ہو رہی ہے۔ ہندوستان کو چاہیے کہ وہ اس سے پہلے کہ کشمیر کی وادی میں یک طرفہ آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کی اور کئی جیتیں کھل پڑیں، وہ کشمیریوں کا جو حق تسلیم شدہ اور ہندوستان کا وعدہ کیا گیا، پہلا وزیر اعظم گیا کہاں؟ اقوام متحدہ میں۔ اقوام متحدہ اب مسلمان ملکوں میں گڑبڑ ہو تو اقوام متحدہ 1 منٹ میں قرارداد، 1 منٹ میں سلامتی کونسل، یہاں پہ آکے کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں پہ پھر ان کو میں اب ان کے بارے کچھ ہماری بھی کوتاہی کچھ کہہ نہیں سکتا، نہیں ساری ہماری کوتاہی نہیں ہے، یہ میں نہیں کہوں گا، کچھ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا، اور کچھ ہماری کوتاہی نہیں ہے، بڑا کوتاہی کا ایک مسلم جو تنظیمیں ہیں، بڑی تنظیمیں، مراد سرکاری جو حکومتی تنظیمیں، اس سے مراد جو ممالک کی تنظیمیں، وہ جو امہ کی تنظیمیں، وہ بھی تقسیم ہے۔ اس قدر ان میں تقسیم ہے، اور اس قدر پراکسی جنگوں میں وہ لگے ہوئے ہیں، اس قدر ایک دوسرے سے ہم باہم دست و گریبان ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں بچتا کہ جب ایک ملک آزاد ہو سکتا ہے۔ کشمیر میں اتنی بڑی لہر آئی ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر بھی اس کی بھرپور ایک سپورٹ موجود ہے، اور اس کو اوور ویلم کرنے کے لیے ہندوستان، انڈرمائن کرنے کے لیے ہندوستان، اور اس کو رفع کرنے کے لیے ہندوستان جتنی کوشش کرے گا، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، وہ ساری کوشش تیل کا کنستر جو آزادی کی آ گیا اس کے لیے ثابت ہوگی۔ بابا صاحب یہاں پہ یہ کہیں گے کہ اس کا ایک بڑا حل آپ نے خود ہی بتا دیا کہ کاش کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ ناظرین یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پی آئی اے کی بھی بات کریں گے، اور بھارت میں 2 بار پیٹرول سستا ہو جاتا ہے، یہاں پاکستان میں مہنگا ہو جاتا ہے، عالمی مارکیٹ میں سستا ہونے کے باوجود ماجرا کیا ہے، اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ نیشن میں سب سے بڑھ کر ویلکم بیک ناظرین، بات کرتے ہیں ذرا اس پیٹرول کی جو پاکستان میں تو بار بار بڑھے جاتا ہے، جبکہ عالمی مارکیٹ میں تو گھٹتا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بھارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 دفعہ 30 دن کے اندر پیٹرول جو ہے وہ نیچے آ گیا۔ بابر صاحب ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے ان کے پاس کہ وہ نیچے پیٹرول کرتے جا رہے ہیں، ہم لوگ کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، کس طرح سے؟ اس سے پہلے ایک اگر آپ اجازت دیں تو امپورٹنٹ بات، آپ نے ایک جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے سوال اٹھایا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک اور ایکسرسائز ہو رہی ہے بڑی امپورٹنٹ، جس کا تعلق، یہ ایک ریسرچ بیسڈ ایکسرسائز ہے، اچھا، اور اس کا تعلق ہے جو پاکستان میں مقدمے کے آغاز سے لے کے اس کے فائنل فیصلے تک، آخری فیصلے تک، آخری عدالت تک، اس سے تعلق ہے۔
اچھا۔ کل اس پہ ایک ایکسکلوسیو ہمارے پاس بابر صاحب یعنی کہ خبر ہے۔ مقدمات تاخیر کا شکار ہیں کمیشن بننے کے باوجود؟ جی ہاں، کمیشن جب اس طرح کی کوئی اس طرح کی ڈسپنسیشن آتی ہے تو سیاسی مقدمات حاوی نظر آتے ہیں نا، صحیح، تو وہ خیال یہ ہوتا ہے کہ اب جو سائل ہیں وہ بیچارے مارے جائیں گے، عام آدمی بیچارہ مارا جائے گا، اور بڑے جو ہیں وہ فوٹو کھچواتے رہ جائیں گے اور ہم مارے جائیں گے۔ لیکن ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر، جو میرے پاس ایک خبر ہے، اس پہ کل ہم بات کریں گے، اور وہ ایک اچھی خبر ہے، یعنی کہ کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے۔ کل ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے، وہ ایک اچھی خبر ہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف، کہ تیل کی طرف، وہ کون سا فارمولا ہے بھارت کے پاس جو پاکستان کے پاس؟ پاکستان میں تیل کی دھار الٹی ہے۔ اچھا، باقی جگہ تو مارگلا سے تیل نیچے آئے گا نا، 0 پوائنٹ کی طرف، یا 0 پوائنٹ سے مارگلا کی طرف اوپر جائے گا، پہاڑیوں کا رخ زیادہ لگے گی، خرچہ زیادہ ہوگا۔ یہ ہمارا تیل بھی شاہی ہے، پہاڑوں کی چٹانوں پہ رہتا ہے آج کل ہمارے حکمرانوں کی طرح سے۔ ہندوستان میں 30 دن کے اندر، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 30 دن کے اندر ہندوستان کی حکومت نے شروع تو کیا، عام آدمی پارٹی نے، انہوں نے کہا جی پیٹرول ہم کم کرتے ہیں دہلی میں۔ آج یعنی 24 گھنٹے پہلے بھارت میں جو اس وقت پیٹرول کا ریٹ کیا گیا جی کم کر کے 80 پیسے کم کیا گیا پیٹرول، اور جو ریٹ ہے اس وقت وہ 60 روپے سے بھی 80 پیسے کم ہے فی لیٹر، 59.20 پیسہ۔ یس، ایک دوسرا جو ڈیزل ہے اس کی قیمت میں بھی خاطر خواہ کمی کی گئی ہے، اور وہ جو کمی کی گئی ہے وہ 1 روپے 30 پیسے ہے۔ اچھا، پاکستان میں آج پیٹرول کی قیمت ہے 74 روپے 60 پیسے، ڈیزل کی آج بھارت میں دوسری دفعہ 30 دن میں کمی کر کے 47 روپے 20 پیسے، وہاں پہ 47 روپے 20 پیسے، ہمارے پاکستان میں 83 روپے۔ مافیا ہے جو لوٹ کے لے گیا پاکستان کے لوگوں کو۔ صحیح، اس پہ غور کیجئے پلیز، ہم نے سوال اٹھایا کیونکہ اگر بھارت جو ہے یہ قیمت نیچے لا سکتا ہے تو وائی ناٹ پاکستان۔ بابر صاحب، پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف ہے، اور ہم عوام کی آواز جو ہے وہ ایوان بالا تک پہنچاتے ہیں۔ پلیز ٹویٹر، بہت ضروری ہے، ٹویٹر کو تو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے، قانون لائے جا رہے ہیں جس کو روکیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر ذوالفقار احمد صاحب سے بات شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ there's over 20 hours load sharing in Abbottabad, same as in other parts of Pakistan۔ دوسرا کمل زارا ہے، انہوں نے کہا کہ in Okara more than 20 hours load shedding as summer starts۔ تیسرا اسی موضوع پہ، سر آپ پروگرام میں بجلی کی صورتحال کو بھی ڈسکس کریں، 24 hours میں صرف 6 hours بجلی ہوتی ہے، اور وہ بھی بہت لو وولٹیج۔ یہ کمر ڈار صاحب ہیں جی، یہ فہد ہیں، کہتے ہیں we have 18 hours of load shedding in جھنگ کے بڑے مسائل ہیں جی، یہاں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ there's no work or business we can't sleep too۔ یہ تو ان کی نیندیں بھی اڑا کے رکھ دی ہیں وزیر نہ بجلی نہ پانی نے۔ یہ زبیر بیگ صاحب ہیں، کہتے ہیں سر راولپنڈی کے واحد نابینا بچوں کے اسکول کی بس برائے پک اینڈ ڈراپ خراب پڑی ہے، بڑی مشکل سے آتے جاتے ہیں، پنجاب حکومت کو جگائیں۔ جاگو پنجاب حکومت جاگو، آپ کے اسپیشل شہری آپ کو جگانا چاہتے ہیں، ہم ان کی آواز بن کے آپ کو جگا رہے ہیں۔ ان ایریا GTHS پرنسپل یہ ہو گیا پہلے، ہم کہہ چکے ہیں اس پہ، اور یہاں جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ میڈم نے گیٹ غلط جگہ لگنے کا اشارہ کیا تھا ابھی تک، سیکیورٹی تھریٹ ہے اس کی وجہ سے، اور سیکیورٹی تھریٹ ہے، اسکولوں کے جو انتظامات کرتے ہیں سیکیورٹی تھریٹ دور کرنے کے دعوے کرتے ہیں، ان کے لیے یہ چیلنج ہے، چیلنج دور کریں، ہم اس کو آئندہ نہیں پڑھیں گے، چیلنج رہیں گے اپنی جگہ، جہاں بچوں کو خطرہ ہوگا ہم بولتے رہیں گے بچوں کے لیے۔ بالکل صحیح بابر صاحب، یہ لوگوں کے سوالات تھے، لوگوں کے پریشانیاں تھیں جو کہ ہم نے پہنچائیں، اور یقیناً ان کو سنا جائے گا، ان پہ غور کیا جائے گا۔ بابر صاحب، آپ کی آواز بھی ہم عوام تک پہنچاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ سے اجازت بھی لیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی دوبارہ 8 بجے، جمعہ ہفتہ اتوار، 3 دن ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں پروگرام اختلافی نوٹ پہ۔ بابر صاحب، آپ کی آواز ذرا عوام تک پہنچاتے ہیں۔ آج کشمیر کا ذکر تھا، اسی پہ کہہ دیتے ہیں کچھ کہ ظلم کی قسمت ناکارہ و رسوا سے کہو، جبر کی حکمت پرکار کے ایما سے کہو، محمل مجلس اقوام کی لیلا سے کہو، خون دیوانہ ہے دامن پہ لپک سکتا ہے، شعلہ تند ہے خرمن پہ لپک سکتا ہے، تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، کہیں شعلہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر، خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے،
जब सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तलक। ऐसे शोले कि बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे कि दबाओ तो दबाओ न बने। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है, ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने। वादिये कश्मीर के खून में से पाकिस्तान पाकिस्तान की आवाज आ रही है। कल फिर पाकिस्तान की बात करेंगे, कल फिर नाइंसाफी को ललकारेंगे आपके साथ मिलकर।